बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बीमा के इस इंतहाई बाबरकत प्रोग्राम में मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, यकीनन हमने अपना तज़किया करना है, अपनी तरबियत करनी है और तक़वे का हुसूल जो कि रमज़ान में मुमकिन होता है। और रमज़ान में जो है, रमज़ान भी ऐसा नेकी का मौसम बहार है जिसमें हमें अपनी तरबियत का बेहतरीन मौका मिलता है और हमारा दिल जो है वो कुरान की तरफ भी माइल होता है, अल्लाह की तरफ भी माइल होता है और हमारे दिलों में रक़्क़त तारी होती है और हम अपने रब को याद कर रहे होते हैं, अपने कुरान को ताज़ा कर रहे होते हैं तरावी की शक्ल में और उसके तर्जुमे को देख रहे होते हैं, उसकी तशरीह को देख रहे होते हैं। यकीनन हमें अपने रब से बहुत जल्द मिलना होगा और यकीनन हमसे अल्लाह ताला हमारे बारे में पूछगछ करेगा, हमारे अमाल के बारे में पूछेगा। तो हमारा यहाँ बैठना जो है इंतहाई बाबरकत है और हम अल्लाह की रज़ा के लिए यकीनन यहाँ जमा हुए हैं। हमारे ज़बान पे अल्लाह की सना होनी चाहिए, हमारे दिल में अल्लाह का ख्याल होना चाहिए, हमारी ज़बान दुरूद पाक से तर होनी चाहिए कि वो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लाए हुए दीन पे आज हम अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं, हमें उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए कि उनके हम पे बहुत एहसानात हैं। तो ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हम अभी जो तरतीब तो प्रोग्राम की आपको सबको मिल चुकी है कि हमने जो है पहले जो है कुरान और इन्फाक पे प्रोग्राम करना है कि इन्फाक जो है वो रमज़ान के महीने में जो है वो बहुत बढ़ के किया जाता है। और आपसे कहा कि मौसम का हाल ये था कि जिस तरह तेज़ खुशगवार हवा चलती है उससे ज़्यादा आप सखी होते थे रमज़ान के महीने में। तो इन्फाक जो है वो एक बेहतरीन जो है वो मौका है रमज़ान के महीने में। इस पर हमारा एक प्रोग्राम होगा जी उस्मान साहब का। उसके बाद जो है बाहमी खुशगवार ताल्लुकात पे एक प्रोग्राम अब्दुल हसन साहब जो हमारी तरबियत अक्सर वैसे करते रहते हैं, इंशाल्लाह वो उनसे हम एक प्रोग्राम करवाएंगे। और उससे पहले जो है सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है अल्लाह की बाबरकत नाम से और तिलावत से करेंगे। हमारे पास कारी मोहम्मद कवी साहब हैं, तो इंशाल्लाह वो हमें एक सूरह मुबारक की तिलावत से इस काम का आगाज़ करते हैं। कारी कवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء
نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العظيم. سورہ عنکبوت کا رکوع پڑھا گیا. جزاک اللہ قاری کبیر بھائی. اس کا ترجمہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں ایسے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتہ پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. اور پروگرام کا پہلا پورشن جو ہے وہ ہے رمضان اور انفاق کے بارے میں. انفاق کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ انفاق جو ہے وہ رمضانوں میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو 70 گنا سے بھی زیادہ جو ہے اس کا اجر ملتا ہے. اور اس کے بارے میں تفصیل تو ہمارے یقین انجینئر عثمان صاحب ہی دیں گے، لیکن انجینئر عثمان صاحب کا تعارف یہ ہے کہ انجینئر عثمان پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، مگر مقصد زندگی کے اعتبار سے ہمارے بہترین معلم ہیں اور مدرس قرآن ہیں. رول ماڈل اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں جو فری آف کاسٹ اسکول ہے، بہترین دینی تعلیم کا ایک ادارہ ہے. تو انجینئر عثمان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن اور انفاق کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري ومسلم أو كما قال. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. کل حمد، تعریف، شکر، ثنا، مدح، احسان، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ جس کی رحمت، کرم، فضل، احسان ہم اس دین کے ساتھ جوڑے ہو. اللہ تیرا شکر ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اس دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. دنیا تو ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایمان بالغیب کے جی دین بھی اسے نظر آنا شروع ہو جائے تو واقعتاً یہ اللہ کا کرم، فضل اور احسان ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے موضوع جی بڑا کلیئر ہے اور وہ ہے جی رمضان اور انفاق. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے مالی معاملات میرے ذمہ ڈال دی، ٹھیک ہے، تو یہ تو یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنی رحمت سے دل نرم کر سکتا ہے یا پھر باقی یہی کہہ سکتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی دل نرم کر سکتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ دل نرم کر سکتے ہیں. مال کے اعتبار سے مشکل معاملہ ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کچھ آیات ہوں گی اور تذکیر کے حوالے سے ایک معاملہ رہے گا کہ جی انفاق عام زندگی میں بھی ضروری ہے. اس کے لیے رمضان نہیں ہے ٹارگیٹڈ، لیکن اس کے باوجود رمضان کو آ کے فوکس کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیں، نماز ہمارے لیے یہاں پہ بھی پڑھ لیں. نماز اسلام آباد میں بھی ہوگی، کراچی میں بھی ہوگی، پاکستان میں بھی ہوگی، کشمیر میں بھی ہوگی، لیکن حرم میں کوئی چلا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یار کم از کم اگر وہاں نہیں بھی پڑھتے تھے تو آپ تو پڑھ لو. تو اگر انفاق باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے تو کم از کم اب رمضان میں تو کرو. اس بولی کا منہ کھولو. عام دنوں میں ضروری ہے لیکن رمضان میں آ کر تو اس کی شدت کہیں شد و مد اور زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے کہ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس رمضان کو فوکس کرتے ہوئے بات کی جا رہی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ سخی، ایسے سب تمام لوگوں سے. اجود الناس اسم تفضیل کا یہ صیغہ کوئی آگے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلَ. اور فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان میں آپ کی یہ سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، آپ زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ کی کہیں ملاقات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جذبہ کہیں زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے جب کوئی چیز اس کی نوعیت ویسی آ جاتی ہے. جیسے میں پھر وہی آپ سے نماز کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک ہے ہماری نمازیں ادھر کی اور ایک نمازیں ہیں حرم کی. حرم کی نمازوں میں بندے کو سمجھ آئے نہ آئے، دیکھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے رونا آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ نے مجھے متعاف بلا لیا، اللہ تیرا کرم ہے، فضل ہے. کیفیت بڑھتی جائے گی. عام دنوں میں انفاق کیا جا رہا ہے لیکن رمضان میں جب جبرائیل امین علیہ السلام سے ملا جا رہا ہے اور قرآن مجید کا دورہ یہ ہو رہا ہے، الحمدللہ قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو آپ کی سخاوت اور زیادہ زوروں پر ہو جاتی. فرمایا ہے کہ جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے
اور وہ ہر وقت آپ کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. تو جب جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ ملتے، وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ کے ساتھ یہ قرآن مجید کا دورہ کیا جاتا. فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین یلقاہ جبرائیل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو اس وقت آپ کی سخاوت جو ہے وہ تیز ترین آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے.